अस्सलाम वालेकुम। निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। हाजिर हैं जिन नए मुकम्मल नावल के साथ उजड़े दयार असरा खान की कलम से माखूज मुकम्मल कहानी। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। पहला लुकमा मुंह में ले जाते ही उसने आंखें बंद करके उसकी लज्जत को महसूस किया और दिल से रब का शुक्र बजा लाई। ऐसा नहीं था कि खाना कोई बहुत ही लजीज था या किसी 5 स्टार होटल से मंगवाया गया था। वजह थी इसका 1.5 दिन से भूखा होना और इस कदर शदीद भूख में भी पत्ते भी खाने को मिल जाए तो वो भी बड़े क्रिस्पी और मज़ेदार लगने लगते हैं। अभी उसने कोई 2-4 लुकमे ही लिए थे कि नर्स नूरा भागती हुई अंदर आई। इसका सांस धुंकनी की तरह चल रहा था। टेबल पर दोनों हाथ जमाए वो हाँफती चली गई थी। एमल ने आंखें घुमाकर नूरा को देखा और फिर से सर झटक कर खाने में मसरूफ हो गई। नूरा की जल्दबाजी और धमाकेदार एंट्रियों से कौन ना वाकिफ था। डॉक्टर एमल, you need to get out of the hospital right now. There's a big problem. डॉक्टर एमल, अभी आपको इस वक्त हॉस्पिटल से जाना होगा। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। फूली सांसों के साथ शस्ता अंग्रेजी बोलती सुर्ख सफ़ेद रंगत वाली नूरा ने उसे बताया। कम डराया ज़्यादा। तो एमल का हाथ फौरन से रुका था। नसमझी से नूरा की तरफ देखा। What happened, सिस्टर नूरा? वो नूरा के अंदाज और बात दोनों पर परेशान हो चुकी थी। जिस पेशेंट को कल आपने ट्रीटमेंट दिया था वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है। एफबीआर वाले इसका पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गए और सीसीटीवी रिकॉर्ड्स में उन्होंने आपको इस पेशेंट के साथ देख लिया। वो अब आपसे तफ्तीश करना चाहते हैं। नूरा ने बात बताने की बजाय इस पर बम फोड़ा। एमल झटके से कुर्सी घसीट कर खड़ी हुई थी। पर मैं नहीं जानती इसके बारे में कुछ भी। मैंने सिर्फ मरीज समझ कर इलाज किया था। तो मुझसे वो क्या चाहते हैं? वो रहानसी होकर अपना सामान बैग में ठूंसते हुए बोल रही थी। डॉक्टर एमल, ये एफबीआर वाले बहुत जालिम लोग होते हैं। हलक में हाल डालकर भी मुजरिम का नाम निकलवा लेते हैं। और इनका जो मेन अफसर है बहुत ही कोई करख्तबंद है। आप जल्दी करें और भाग जाएं। अपना चेहरा ढांकना मत भूलिएगा। इसके बैग की जिप बंद करते हुए नूरा ने फिर जल्दी से इसकी चादर ला कर दी तो वो शुक्रिया बोलकर ओढ़ने लगी। इसके हाथ बुरी तरह से लरस रहे थे। चेहरे को मास्क से ढककर उसने गहरी सांस भरकर सीने पर हाथ रखा, जहां पर धड़कता दिल आज ज़रूरत से ज़्यादा शोर मचा रहा था। कुछ अनहोनी का एहसास इसकी धड़कनों में इंतशार पैदा कर रहा था। एक हसरत भरी निगाह खाने पर डालकर वो नूरा की हमराही में दरवाजे की तरफ लपकी कि इसी लम्हा दरवाज़ा धाड़ की आवाज़ से खुला। नूरा की हलक से दबे दबी चीख निकली थी जबकि एमल दहल कर 2 कदम पीछे हुई थी। डॉक्टर एमल, राइट? अंदर आने वाला शख्स स्याह यूनिफॉर्म में मलबूस कस्टम ऑफिसर था। इसका चेहरा बिखलावे से ढका हुआ था। सिर्फ रोशन आंखें थीं जो जाहिर थीं और अब करख्त के लिए एमल पर गड़ी थी। एमल का दिल उछलकर हलक में आया। सूखे लबों पर जबान फेरकर उसने मदद तलब नजरों से नूरा को देखा। नूरा ने भी बेबसी से इसको देखा और फिर ख्याल आने पर हिम्मत मुश्तमा करती ऑफिसर की जानिब मुखातिब हुई। वो डॉक्टर एमल साथ वाले रूम में है। पूरे एतमाद के साथ उसने ऑफिसर की आंखों में आंखें डाले झूठ बोला था। एमल ने सर फौरन से नीचे को झुका लिया। सच में? इसकी आवाज़ इस कदर भारी और सख्त थी कि खाली 2 अल्फाज से ही इन दोनों का दिल कांप रहा था। जी बिल्कुल। एक तो नूरा का ओवर कॉन्फिडेंस। भले वो पाकिस्तान में कब से रह रही थी मगर अभी भी यूरोपियन वुमन होने के असरात इसमें बाकी थे। ओके। वो ऑफिसर मशकूक नज़रों से इन्हें देखता सर हिलाकर मुड़ गया। जो ही वो कमरे से निकला और दरवाज़ा खट से बंद हुआ तो वो दोनों जान बच जाने पर एक दूसरे से लिपट गई। जल्दी करें डॉक्टर एमल, इससे पहले कि वो ऑफिसर नुमा दहशतगर्द फिर से लौट आए। हाँ ठीक कह रही हो। वो नूरा की बात से मुत्तफिक होती जल्दी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली कि किसी की सख्त गिरफ्त ने इसके कदम रोके थे। डोंट यू डेयर टू फूल मी। मुझे बेवकूफ़ बनाने की जुर्रत मत करना। एमल को सर से जकड़े वो गज़बनाक होकर बोल रहा था। नूरा ने आगे बढ़कर उसे बचाना चाहा मगर इसी लम्हे मज़ीद ऑफिसर्स ने वहाँ पर कदम रंजा किए और 2 फीमेल ऑफिसर्स नूरा को जकड़ चुकी थी। एमल की आंखें आंसुओं से लबालब हो चुकी थी। दहशत इसके चेहरे पर साफ रकम थी जो कि अभी भी मास्क से ढका था। यहाँ क्या हो रहा है? डॉक्टर हसाम की आवाज़ पर एमल को ऑक्सीजन का झोंका अपने नथनों से टकराता महसूस हुआ। डॉक्टर हसाम। वो इस जालाद अफसर की गिरफ्त में मचलती हसाम को पुकारने लगी तो उसने तंग आकर उसे फीमेल ऑफिसर्स की तरफ धकेला। हम एफबीआर से हैं। एक स्मगलिंग का केस सॉल्व करने यहाँ सवात आए हैं। हमें खबर मिली है कि जिस गैंग की हमें तलाश है इसका सरगना यहाँ की डॉक्टर एमल से ट्रीटमेंट लेकर गया है। हमें इनसे थोड़ी पूछगछ करनी है। दैट्स इट। ऑफिसर तलाल ने आगे बढ़कर मामला संभाला मगर दूसरी तरफ वह जल्लाद नुमा ऑफिसर अभी तक एमल को घूर रहा था।
اور اس کی کاٹدار کھانے والی نگاہوں سے گھبراہٹی وائبریشن پر لگی ہوئی تھی۔ اگر آپ کو تفتیش کرنی ہے تو تمیز کے ساتھ اپنا کام کریں۔ اس طرح غنڈہ گردی کر کے آپ کو کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ایک نظر ڈری ہوئی ایمل پر ڈال کر حسام اس کرخت دکھنے والے آفیسر کو گھورتے ہوئے بولا۔ جواباً اس نے مزید سختی کے ساتھ ڈاکٹر حسام کو گھورا۔ ہم اپنا کام تمیز کے دائرے میں رہ کر ہی کرتے ہیں۔ جائیں اور پوچھیں ان محترمہ سے کہ میرے تمیز سے پوچھنے کے باوجود انہوں نے مجھے دھوکہ دے کر یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی کہ یہ ڈاکٹر ایمل نہیں ہے۔ اور ابھی وہ بھڑکتا مزید کچھ بولنے لگا کہ آفیسر طلال فوراً سے بیچ میں آئے تھے۔ سر امان، پلیز کام ڈاؤن۔ جواباً وہ پھولی سانسوں سے ڈاکٹر حسام کو آنکھیں سکیڑے دیکھنے لگا، جو خود بھی نہایت ناگواری سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر ایمل کو کمرے میں لے جائیں زارا، ان سے تفتیش میں خود کروں گا، اور یہ رہا سرچ وارنٹ۔ ڈاکٹر طلال، آپ ہاسپٹل کی اچھے سے تلاشی لیں۔ ڈاکٹر حسام کا منہ مزید سوالات سے بند کروانے کے لیے امان نے پہلے ہی سرچ وارنٹ اس کے سامنے کیا تو وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ آفیسر طلال سر ہلا کر ٹیم سمیت تلاشی کے لیے چلے گئے۔ پیچھے وہ زارا کو ڈاکٹر ایمل کو لانے کا اشارہ کر کے آگے بڑھ گیا، جبکہ ایمل کی حالت ایسی تھی جیسا سارا خون کسی نے بدن سے نچوڑ لیا ہو۔ پانی پلائیں ان کو۔ آفیسر امان کی بات پر سر ہلاتی آفیسر زارا نے پانی کا گلاس ایمن کے سامنے رکھا، جو مجرموں کی طرح سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کو دیکھ کر کون بول سکتا تھا کہ وہ کامیاب ترین سرجن ہے؟ اس کے اندر آج بھی وہ مشرقی اور ڈرپوک لڑکی زندہ تھی جو ایسی چیزوں کے ہونے اور بدنامی سے ڈرتی تھی۔ امان سر جھکائے اس کرمنل کی ہسٹری دیکھ رہا تھا جس کی اسے تلاش تھی اور جس کو سامنے بیٹھی ڈاکٹر نے ٹریٹمنٹ دیا تھا۔ پانی پی لے بی بی، سارا نے کرخت لہجے میں بول کر بے دردی سے ماسک اس کے چہرے سے ہٹایا اور زبردستی گلاس اس کے لبوں سے لگا دیا۔ ایمل آنسوؤں سے لبالب آنکھیں مچتی ایک ہی باری میں مجبوراً پورا گلاس پی گئی۔ جی تو ڈاکٹر صاحبہ، امان نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنساتے ہوئے بازو فائل پر رکھے ایمل کی طرف دیکھا جو ہاتھ کی پشت سے منہ پونچھ رہی تھی۔ امتحان کے شروع ہونے کا سوچ کر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی، جسم کے بال کھڑے ہونے لگے تھے۔ اس نے بھیگی پلکیں اٹھائے امان کو دیکھا جو بولنا بھول کر یکٹک اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی روشن آنکھیں جیسے بے یقینی سے بھر گئی تھی، سانسوں کی رفتار تیز ہوئی تھی، اتنی کہ جیسے سینہ پھٹ جائے گا۔ ایمل اس کی نگاہوں سے خائف ہو کر پھر سے سر جھکا گئی۔ سر امان، سارا نے اس کو بت بنا دیکھ کر کچھ بولنا چاہا تو امان نے اسی طرح ایمل کو دیکھتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ سارا، پلیز تھوڑی دیر کے لیے باہر چلی جائے۔ اس نے اس قدر بے چینی سے بولا کہ سارا نہ چاہتے ہوئے بھی سر ہلا کر باہر نکل گئی، جبکہ ایمل کے اندر خطرے کی گھنٹی بج رہی تھی۔ وہ سارا کو کیوں باہر بھیج رہا تھا؟ ارادہ کیا تھا اس کا؟ اور اوپر سے اس کی عجیب بے چین نظریں۔ تو تم، وہ انگلی سے اس کی جانب اشارہ کرتا بولا۔ اس کی آواز میں اس قدر صدمہ اور بے یقینی تھی کہ ایمل ناسمجھی سے اسے دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ دھوکے باز لڑکی! وہ کرسی چھوڑتا بےتابی سے اس کی طرف لپکا تھا۔ پلیز آپ اپنی فیمیل آفیسر کو واپس بلوا لیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ وہ ہاتھوں کو مسلتی امان کی حالت سے بے خبر بول رہی تھی۔ اچھا، تو تمہیں اب اپنے محافظ سے خطرہ ہے اور باقی سب تمہارے سگے ہیں۔ بہت خوب ملی، ویری ویل ڈن۔ وہ تالی مارتا اس کے پاس آیا اور پھر دردی سے اس کی جبڑوں سے جکڑا، جبکہ ایمل کا دل بری طرح سے دھڑکا تھا۔ ملی، اس نام سے تو اس کو ایک ہی شخص پکارتا تھا۔ دہل کر اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھا تو شناسائی کی رمق صاف محسوس ہوئی تھی، جو اب اپنے چہرے سے بلکلاوا ہٹا رہا تھا۔ جو ہی اس کا چہرہ واضح ہوا ایمل تڑک کر پیچھے کو ہوئی تھی، لگا تھا کہ کمرے کی چھت پوری کی پوری اس پر آن پڑی ہو۔ امان! اس کے لب بے یقینی سے ہلے، امان کے نابی لب ذرا سے کھلے تھے۔ چلو شکر تھا کہ وہ بے وفا لڑکی اس کا چہرہ یاد رکھے ہوئے تھی۔ ایمل کے پورے وجود میں وحشت دوڑ گئی۔ ماضی کی تلخ یادوں نے جو ہی دستک دی تو وہ منو من بوجھ کی تاب نہ لاتی امان کو پیچھے دھکیل کر کمرے سے بھاگی تھی۔ امان نے پھرتی سے اس کے بازو جکڑی۔ ایمن بری طرح سے روتی اپنا بازو چھڑوانے لگی۔ اسے اس شخص کے وجود سے بھی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ آج تو بالکل نہیں مل رہی، آج تو میں نہیں جانے دوں گا۔ اس کے سرخ آنکھیں اس پر جمائے سے کٹیلی نظروں سے گھور رہا تھا۔ نکل جاؤ میری زندگی سے امان، میرے اور تمہارے بیچ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ پوری جان لگا کر اپنا بازو اس کی فولادی گرفت سے نکالنا چاہ رہی تھی۔ تعلق نہیں ہے؟ وہ غصے سے دھاڑا۔ ایمل بے بس ہو کر رونے لگ گئی۔ ہمارا جو تعلق ہے، جو رشتہ ہے، وہ آسمانوں پر بنا ہے ملی، تم ایسے نہیں جھٹلا نہیں سکتی۔ وہ تلخی سے بول رہا تھا۔ امان، میری بات سنو تو۔ جو ہی امان کی گرفت ڈھیلی ہوئی، اسے فوراً سے اپنا بازو نکالا تھا اور 2 قدم پیچھے کو ہوئی۔ تم میری خواہش کبھی بھی نہیں تھے، یاد رکھنا۔ میں نے اور میری ماں نے یہ رشتہ صرف تمہارے باپ کے کہنے پر مجبور ہو کر کیا تھا۔
وہ جتنا ہو سکتا تھا اپنے لہجے کو کرواہٹ سے بھر رہی تھی تاکہ امان کو خوش فہمیوں سے نکال سکے۔ میرا باپ، وہ زخمی سے انداز سے مسکرایا، اب تم خونی رشتوں کو بھی چھٹلانا چاہ رہی ہو؟ اس کا لہجہ ٹوٹی ہوئی کرچیوں کی مانند تھا، ٹوٹا اور بکھرا ہوا۔ بالکل، مجھے کسی ایسے خود غرض رشتے کی ضرورت نہیں ہے جو محبتوں اور خلوص کو پیسے کے ترازو میں تولتا ہو، وہ بے اتنائی سے بولی تھی۔ امان نے مٹھیاں بھیج کر خود کو روکا۔ امان پلیز، جتنی جلدی ہو سکے میری جان چھوڑ دو۔ میں تمہیں ایک بات صاف بتانا چاہتی ہوں کہ تمہارے بغیر گزارے یہ 10 سال میری زندگی کا ایک بہترین دور رہا ہے۔ میں نے ان سالوں میں کھل کر سانس لینا سیکھا ہے جہاں کوئی مجھے کنٹرول نہ کرتا ہو، اور میں اسے مزید جینا چاہتی ہوں، تو پلیز۔ وہ حمل تو نہیں تھی، وہ تو کوئی زہر میں ڈوبا وجود تھی جو پے در پے زہریلے تیروں سے امان کا سینہ بے دردی سے چھلنی کر رہی تھی، اور ذرا سا ملال تک اس کی آنکھوں میں نہیں تھا۔ امان نے بے یقینی سے اس کو دیکھتے ہوئے 2 قدم پیچھے کو لیے۔ کون کہہ سکتا تھا کہ یہ شخص آفیسر امان تھا جس نے ڈرنا، دکھی ہونا یا کہہ سکتے ہیں کہ جذباتی ہونا تک نہیں سیکھا تھا۔ وہ تو گویا پتھر کی مانند تھا، اور آج عمل نے اس پتھر میں ایسی ضرب لگائی تھی کہ وہ بنا آواز کے پاش پاش ہو گیا تھا۔ ایک نظر وہ بے یقینی سے عمل کو دیکھتا مڑا اور کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے وہ بے دم سی ہو کر فرش پر بیٹھ گئی۔ گلاس وال سے پردے ہٹا کر اس نے باہر کا حسین منظر آنکھوں میں اتارا۔ دسمبر کا مہینہ چل رہا تھا، رات بھر برف باری ہوئی تھی، روڈ کے کنارے برف کے تودوں سے بھرے ہوئے تھے۔ ایسے ہی سرد جذبات ایمل کے اندر جنم لے رہے تھے۔ کافی پی لو ایمل، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ آتش دان میں مزید لکڑیاں ڈالتی نرمین بیگم اس سے مخاطب ہوئی تو وہ سر ہلا کر ماں کی بات مانتی کافی کا کپ لبوں سے لگا گئے۔ کڑوا کسیلا مایا اس کے حلق کو جکڑ کر رہ گیا۔ نانا سرکار کدھر ہے اماں؟ اس نے ماں سے پوچھا۔ طبیعت ٹھیک نہیں تھی ان کی، سو رہے ہیں ابھی، نرمین نے بتایا۔ کمال کرتی ہے امی، اگر نانا سرکار کی طبیعت خراب ہے تو آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا۔ وہ پریشان ہو کر سیڑھیوں کی طرف لپکی۔ نرمین بیگم نے فوراً سے آگے بڑھ کر اسے روکا تھا۔ پوری بات سن لیا کرو ایمل، بس ماما جی کو معمولی سا موسمی بخار تھا، میں نے دوا دے کر سلا دیا، ابھی ان کو ڈسٹرب مت کرنا، خود 2 دن بعد تم نے اپنی شکل دکھائی ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس کاؤچ پر بٹھاتے ہوئے وہ بیٹی سے شکوہ کر رہی تھی۔ کیا کروں اماں، کام ہی اتنا ہوتا ہے، آج کل موسم کی وجہ سے ایکسیڈنٹس ہی اتنے ہو رہے ہیں، ہاسپٹل میں لمحہ بھر کی فرصت نہیں ہوتی کہ آپ کو ایک کال ہی کر سکوں۔ وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولی۔ دیکھو تو میری بچی کی رنگت کیسے کملا گئی ہے۔ وہ امل کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر اس کے ماتھے کا بوسہ لیتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہوں میں۔ وہ ذرا سا ہنسی ماں کے ہاتھ لبوں سے لگا گئی، پھر لب کچل کر کافی کے کپ کو گھورا۔ کیا اسے اماں کو امان کے بارے میں بتانا چاہیے؟ وہ مارے اس طرح کی بری طرح سے لب کاٹنے لگی۔ کیسے بتاتی ماں کو کہ وہ شخص پھر سے اس کی زندگی عذاب کرنے چلے آیا تھا؟ کیا کر رہی ہو امل؟ ہونٹ سے خون آ رہا ہے تمہارے؟ ماں نے اس کو ٹوکا تو وہ ہوش کی دنیا میں لوٹی۔ تھوک میں نمکین سا ذائقہ محسوس ہوا تھا۔ اماں، کچھ لمحے کے ٹھہراؤ، اس نے بڑی ہمت سے ماں کو پکارا۔ ہاں، اماں اینک ناک پر ٹکائے فوراً کچھ دیکھ رہی تھی، فون پر کچھ دیکھ رہی تھی۔ اماں، وہ مارے بے بسی کے اس کو الفاظ کی تنگی محسوس ہونے لگی۔ اتنے میں ڈول بیل بجی تھی۔ اس وقت کون آ گیا؟ نرمین بیگم پیروں میں چپل اڑستے ہوئے بڑبڑائیں۔ ایمن کا دل نہ جانے خوف سے دھڑک رہا تھا، سانس لینے میں دشواری محسوس ہونے لگی۔ اماں، اس نے جاتی ہوئی ماں کا بازو روکا۔ کیا ہوا ایمل؟ نرمین بیگم نے بیٹی کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی دیکھ کر چھمبے سے پوچھا۔ اماں، دروازہ مت کھولنا۔ اس کی آواز خوف سے لرز رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے ایمل؟ دروازہ کھولنے دو، پتہ نہیں کون آیا، اوپر سے برف پھر سے گرنا شروع ہو گئی ہے۔ اماں نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے زبردستی نکالا۔ پیچھے وہ لب بھینج کر ماں کو بے بسی سے جاتے ہوئے دیکھے گئی۔ ٹانگوں نے ساتھ دینے سے انکار کیا تو وہ وہیں کارپیٹ پر ٹیبل کا سہارا لیے بیٹھ گئی تھی۔ چند لمحے کی خاموشی رہے، پھر شور کی آواز میں ایمل بری طرح سے حواس باختہ ہوئی تھی۔ وہ لوٹ آیا تھا، اسے ثابت کر دیا تھا کہ آج بھی وہی ضدی امان ہے جو اپنی ضد کے آگے کسی کی نہیں سنتا۔ میری بیوی کہاں ہے پھپھو؟ وہ دھاڑتا، شور مچاتا، چیزوں کو ٹھوکریں مار کر جو ہی لاؤنج میں داخل ہوا تو وہ مارے ڈر کے گٹھری بنی بیٹھی تھی، اسے سامنے ہی دکھائی دے دی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی امان؟ چلے جاؤ یہاں سے، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ نرمین بیگم اس کو پوری ہمت سے دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ ایک نمبر کا ضدی شخص تھا، زبردستی اندر گھستا چلا آیا۔ واہ پھپھو، دوہرا تعلق بنا کر مکر رہی ہیں کہ کوئی تعلق نہیں۔ مت بھولیں کہ پھپھو ہونے کے ساتھ ساتھ ساسو ماں بھی ہیں آپ میری۔ ایمل کو جتاتی نظروں سے دیکھتے وہ نرمین بیگم سے مخاطب تھا۔ ایمل نے مٹھیاں بھیج کر اوپر سیڑھیوں کی جانب دیکھا۔ اگر نانا سرکار اٹھ جاتی تو نہ جانے پھر کیا ہونا تھا۔ امان،
तमाशा मत करो और जाओ यहाँ से। नरमीन बेगम ने अंदाज में मिन्नत थी। एमल आंखों में नफरत लिए उसे बेहिस इंसान को देखेगी। ऐसे तो नहीं जाऊंगा फूफो, अपनी बीवी को लिए बगैर तो बिल्कुल नहीं। एक झटके से एमल के बाजू दबोचकर उससे खड़ा किया और घसीटते हुए उसे साथ लेकर जाने लगा। छोड़ो उसे अमान, तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। नरमीन बेगम इसके हाथ से बेटी की बाजू छुड़वाकर चीख चिल्ला रही थी। एमल तो बस बुत बनी ये सब अपने साथ होता देख रही थी। इसी दिन के खौफ से वो हर चीज से बचती आई थी जिससे उसे पकड़े जाने का डर होता था। मगर किस्मत के खेल तो फिर निराले ही होते हैं। हाँ, हो गया हूँ मैं पागल। मेरी बीवी को 10 साल मुझसे छुपा कर रखा और मुझसे उम्मीद कर रही है कि मैं कुछ ना करूँ। पीछे हट जाएं आप फूफो। चिल्लाकर बोलते हुए उसने नरमीन बेगम को पीछे धकेला तो वो काबू न पाकर दीवार से जा टकराई। इनका सर बुरी तरह से दीवार से टकराया और फौरन खून रसने लगा। एमल की बर्दाश्त में यहीं तक थी। अपना आप छुड़वाकर उसने जोरदार थप्पड़ अमान को रसीद किया और यहीं बस नहीं की, बल्कि कई थप्पड़ वो इसके चेहरे पर रसीद करती चली गई। अमान ने शशतर निगाहों से उसे देखा, जिसकी आंखों में लाल डोरे उतर आए थे। तुम्हारी खुदगर्जी की कोई हद है भी या नहीं? कितनी अजियत और दोगे? तुम्हारे माँ बाप ने जितना बुरा करना था कर लिया, कसर तो तुमने भी बाकी नहीं छोड़ी थी। मगर मैं बेवकूफ़ हूँ जो ये सोच लिया कि कुछ तो अच्छाई बाकी होगी तुम में। इतना पढ़ लिख गए हो, बड़े अफसर लग गए हो, शायद कुछ शऊर आ गया हो, पर नहीं, तुम तो आज भी वैसे ही जाहिल हो। इसको पीछे धक्का देते वो हलक के बल चिल्ला रही थी, जबकि अमान का हाथ अभी भी इसके गाल पर धरा था। आंखों में बेयकीनी थी जिसकी धुंधलाहट में वो लड़की को चिल्लाते हुए देख रहा था। अगर मेरी माँ को कुछ भी हुआ तो तुम्हारे साथ वो करूंगी जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उंगली उठाकर वो वार्निंग देते हुए घर से बाहर धक्का देकर दरवाज़ा इसके मुंह पर बंद कर गई। फिर जख्मी पड़ी माँ की तरफ बेताबी से लपकी थी। माजी की झलक। तुम फिक्र क्यों करती हो नरमीन? तुम्हारा भाई अभी जिंदा है, तुम्हें बेअसरा नहीं होने देगा। आसिफ साहब ने बेवा हुई बहन के सर पर हाथ रखते हुए तसल्ली दी और फिर इनके पहलू में खड़ी 12 साला बच्ची की तरफ देखा, जिसने दोनों मुट्ठियों से माँ की चादर जकड़ी हुई थी। आंखों में अजनबियत, बाप की मौत का गम, अपने घर से जुदाई का दुख और इन अजनबी से लोगों से नावाफियत। जज्बात का वसी और इस समंदर था जो इसकी बड़ी बड़ी हसीन आंखों में हलकोरे ले रहा था। उन्होंने आगे बढ़कर इसके सर पर हाथ रख दिया, मगर इस बच्ची के तासुरात न बदले। वो अभी भी इतनी ही खौफजदा थी। नरमीन बेगम ने आज इस घर में 14 साल बाद कदम रखा था जहां वो पैदा हुई। अपना बचपन, लड़कपन, जवानी सब हंसते खेलते गुजारा था। बदला तो सब इस लम्हे था जब इन्हें अपने यूनिवर्सिटी फेलो जिशान से मोहब्बत हो गई, और इस मोहब्बत को जायज़ तरीके से अंजाम तक पहुंचाने को जिशान ने इज्जत से नरमीन के लिए रिश्ता भेजा। मगर जो ही नरमीन के भाई और बाप को बेटी की पसंद का पता चला, उन्होंने जिशान की फैमिली को बेइज्जत करके निकाल दिया। नरमीन इस दिन बहुत रोई थी। बाप के पैरों में गिरकर बहुत मिन्नतें की थी, मगर इन पर कोई असर न हुआ, तो वो गलत कदम उठाने पर मजबूर हो गई और जिशान के साथ भागकर शादी का फैसला कर लिया। जिशान के घर वालों ने एक भागी हुई लड़की को बहू के बतौर तस्लीम करने से इनकार कर दिया, तो जिशान उसे अलग घर में ले आए। शुरू का अरसा बहुत मुश्किल से गुजरा। पढ़ाई के साथ साथ वो पार्ट टाइम जॉब्स करके घर का खर्चा चलाते। ये दोनों के बीच की बेपनाह मोहब्बत थी जिससे रिश्ता एक मजबूत डोर से बंधा था, वरना हालात हर किसी इनके हक में न थे। इस मुश्किल वक्त में अगर कोई इनके साथ खड़ा था तो वो थे जिशान के मामू सरकार, जिनका नाम करीम था, जो बैरून मुल्क होने के बावजूद इनकी खबरगिरी रखते थे। देखते ही देखते वक्त गुजरा और अल्लाह ने इन दोनों को बेटी से नवाजा, जिसका नाम उन्होंने एमल रखा। जिशान की पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी तो उसने मामू सरकार के बोलने पर अपना बिजनेस स्टार्ट किया, जिसके लिए रकम करीम मामू ने ही फराहम की थी। जिशान ने अपना आप बिजनेस में जुट लिया। बीवी और बेटी के लिए भी अक्सर इसके पास वक्त नहीं होता था, मगर नरमीन बहुत समझदार और समझौता करने वाली औरत थी। चंद ही सालों में इसका बिजनेस तरक्कियों को छूता आसमान की बुलंदियों पे था। जिंदगी यूं ही खुशी खुशी गुजर रही थी। कई साल गुजर गए। नन्ही एमल बड़ी होती चली गई। वो बेहद ज़हीन और पढ़ाई से लगाव रखने वाली बच्ची थी। जिशान और नरमीन दोनों ने अपने घर वालों से ताल्लुकात बहाल करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई फ़ायदा न हुआ। वो एमल की 12वीं सालगिरह का दिन था जब जिशान ढेरों तहाइफ और केक लिए बेटी की खुशी मनाने को बेताब घर लौट रहा था। रश ड्राइविंग की वजह से इसकी गाड़ी का बुरा तरह एक्सीडेंट हुआ और मौका पर ही डेथ हो गई। पीछे नरमीन और एमन की दुनिया अंधेर हो गई। 14 साल बाद भाई की दहलीज पर नरमीन ने कदम रखा तो दिल खदशात से भरा था। इसके बाप की तो चंद साल पहले फौत हो गई थी। बस भाई था जिसने बहन के सर पर हाथ रखकर इसका इस्तकबाल किया था, और वो कम अकल समझ ही नहीं सकी कि ये सब बहन की मोहब्बत नहीं, बल्कि इसके साथ आती प्रॉपर्टी थी जिसको बनाने में जिशान ने अपना खून पसीना एक कर दिया था।
بزنس کو سنبھالنے کا بول کر آصف صاحب پوری طرح سے اس پر قابض ہو گئے اور نرمین کی بھابھی لیلا تم سے گم ہو جائیں گے، میں سنبھال کر رکھ لیتی ہوں بول کر اس کے زیورات پر قابض ہو چکی تھی۔ زندگی ان ماں بیٹے پر اتنی تنگ ہوئی کہ جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ بیٹی کو سینے سے لگا کر نرمین ہر رات محبوب شوہر کو یاد کر کے بلکتی تھی۔ اکثر بھابھی سے فاقیت کی انتہا کرتی کچن کو تالا لگا دیا کرتی تو ان میں ماں بیٹی کو بھوکا رہنا پڑ جاتا۔ ایمل دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی اور نرمین بیٹی کی حالت پر خون کے آنسو روتی رہتی تھی۔ آصف کا ایک بیٹا تھا، امان اللہ، روشن آنکھوں والا، خوبصورت، نو عمر مگر ضدی ترین لڑکا۔ یہ اسی کی مہربانی تھی کہ ایمل کا اسکول ابھی تک نہیں چھٹوایا گیا، کیونکہ وہ ایمل کی بدولت ہی اسکول جاتا تھا، ورنہ قسم کھا لیتا کہ نہیں جائے گا، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ اس کی ضد کسی دن محبت میں بدل جائے گی۔ کیا کر رہی ہو ملی؟ وہ دونوں ہاتھ گارے سے بھرے کیاریاں صاف کر رہی تھی جس کا حکم تھوڑی دیر پہلے ممانی نے صادر کیا تھا۔ تبھی امان وہاں آیا، اپنے مخصوص چہکتے انداز میں پوچھنے لگا۔ ایمل نے خاموش نگاہ اس پر ڈالی اور پھر سے کام کرنے لگی۔ او اچھا، کیاریاں صاف کر رہی ہو؟ وہ ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا جیسے اب سمجھا ہو۔ ایمل آنکھیں گھما کر رہ گئی، اسے اس لڑکے سے بےحد چڑ ہوتی تھی۔ وجوہات کی بات کریں، ایک تو اس کا ہر کام میں ٹانگ اڑانا اور دوسرا اس کے ماں باپ کی زیادتیاں۔ وہ خاموش ضرور رہتی تھی مگر ہر چیز نوٹ کرتی اور دل میں رکھتی تھی۔ اس کی حساسیت نے اس کو وقت سے پہلے سنجیدہ اور بڑا کر دیا تھا۔ چلو میں تمہاری ہیلپ کرواتا ہوں۔ وہ آستینے اوپر کو چڑھاتا ایمل کی مدد کروانے لگا۔ وہ کچھ بولی تو نہیں مگر دل ہی دل میں اس کی مشکور ضرور ہوئی تھی، کیونکہ جس کام میں اس کو گھنٹے لگنے تھے وہ امان کے آتے ہی منٹوں میں ہو گیا تھا۔ وہ اس چیز کی قائل تھی کہ امان کا دماغ پڑھائی کے علاوہ ہر کام میں بہت تیزی سے چلتا تھا۔ جہاں ایمل سے کوئی سوال کرتا کہ وہ بڑی ہو کر کیا بنے گی تو وہ ڈھیروں خواب پلکوں پر سجائے بتاتی کہ اسے ڈاکٹر بننا، اور یہ سوال اگر امان سے کیا جاتا تو وہ سینہ تان کر بولتا تھا کہ وہ بڑا ہو کر دلہا بنے گا، اور وہ بھی ایمل کا۔ ایمل کو اس کی انہیں باتوں اور حرکتوں سے شدید نفرت تھی۔ وہ بھلے ابھی 13 سال کی تھی مگر اس کے اندر کی فطرت شرم حیا اس کو ایسی باتوں پر تیش دلایا کرتی تھی۔ کام ہو گیا، آ جاؤ ہاتھ دھو لو۔ امان ہاتھ جھاڑتا اٹھا تو ایمل بھی سر ہلا کر اس کے پیچھے چل پڑی۔ موسم خرابی کی وجہ سے لائٹ گئی ہوئی تھی تو وہ دونوں نلکی کے پاس آ گئے۔ پہلے میں تمہارے ہاتھ دھلواتا ہوں تو پھر تم بعد میں میرے ہاتھ دھلوا دینا۔ خوش مزاجی سے بول کر امان نے اس کے لیے نلکا چلایا تو وہ خاموشی سے ہاتھ دھونے لگی۔ پھر امان پلٹ کر اس کی جگہ پر آیا اور ایمل مردہ سے قدم اٹھاتے نلکا چلانے کو آگے بڑھی کہ اسی لمحے اس کو شدید قسم کا چکر آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ خود سنبھالتی اس کو وقت نہ ملا اور وہ سیمنٹ کے بنے سخت فرش پر جا گئی۔ امان کی چیخوں نے پورا گھر دہلا دیا تھا۔ لیلا اور نرمین جو ہی آواز سن کر باہر کو بھاگے تو سامنے امان میں ایمل کا سر گود میں رکھے بری طرح سے رو رہا تھا۔ آصف صاحب گھر پر نہیں تھے۔ ایمل کسی صورت ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ موسم خراب تھا، تیز بارش شروع ہو چکی تھی۔ سواری کا بندوبست نہیں تھا کہ ایمل کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے۔ میں اسے بابا رحمان کے پاس لے جاتا ہوں پھوپھو، وہ روتی ہوئی نرمین کا ہاتھ تھپک کر تسلی دیتے ہوئے بولا تھا۔ رحمان بابا بہت ہی بوڑھے ہو چکے تھے مگر وہ ایک قابل ڈاکٹر تھے۔ اگر کسی مریض کو دوا لینی ہوتی تو وہ ان کے گھر چلا جاتا تھا۔ تم کیسے لے جاؤ گے؟ تمہارے بابا ابھی گھر نہیں آئے، اور دیکھو باہر کتنی تیز بارش ہو رہی ہے۔ حسب توقع لیلا بیگم کو فوراً اعتراض ہو۔ امان نے کمال مہارت سے ماں کی بات کو اگنور کر کے پھوپھو نرمین کو اشارہ کیا تو انہوں نے آگے بڑھ کر ایمل کو اس کی پیٹھ پر ڈالا۔ وہ بمشکل اس کو سنبھالے اٹھا تھا۔ عمر میں وہ ایمل سے صرف 2 سال بڑا تھا۔ لیلا بیگم کا منہ بیٹے کی جرأت پر کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ نرمین چادر اٹھانے کمرے میں دوڑ گئی اور ایمل کو لادے ڈاکٹر رحمان اور رحمان بابا کے گھر بھاگ گیا جو کہ ان کے گھر سے 3 گلیوں کے فاصلے پر تھا۔ برستی بارش میں چھپاک چھپاک قدموں کی آواز کے ساتھ دوڑتے ہوئے امان کی سانسیں بے حد بے ترتیب تھیں، مگر اس لڑکی کی حالت کا سوچ کر وہ اپنے قدموں کو جاری رکھے ہوئے تھا۔ اے برخوردار، کیا ہو گیا ہماری بٹیا کو جو تم ایسے موسم میں چلے آئے ہو؟ رحمان بابا فکر مند ہو کر فوراً سے اس کی مدد کو لپکے اور جلدی سے بے سود پڑی ایمل کو بستر پر لٹایا۔ پھر امان کی طرف مڑے جو پورا کا پورا بارش میں بھیگا، گھٹنوں پر ہاتھ دھرا جھکا گہری سانسیں بھر رہا تھا۔ انہوں نے پانی کا گلاس بھر کر اس کی جانب بڑھایا۔ ایمل کو ٹھیک کر دیں بابا پلیز، یہ ہوش میں نہیں آ رہی ہے۔ وہ رونے کے قریب تھا۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ رحمان بابا کو اس سچویشن میں بھی مذاق سوجا تھا۔ بابا پلیز، امان تلملا اٹھا۔ رحمان بابا ہولے سے ہنس کر ایمل کا معائنہ کرنے لگے۔ انہیں یہ بچی بہت عزیز تھی جو اکثر ان کے پاس ڈھیروں باتیں کرنے آیا کرتی تھی۔ اتنے میں نرمین بھی وہاں پہنچ چکی تھی۔ ایمل کی نبض دیکھتے رحمان بابا کا ماتھا ٹھنکا۔
امان ذرا کچن میں رکھا جوس تو لے آؤ اپنی پھپھو کے لیے گلاس میں ڈال کر۔ انہوں نے بہانے سے امان کو کمرے سے باہر بھیجا، پھر نرمین کو اشارے سے پاس بلایا۔ تم اپنی بچی کا دھیان نہیں رکھتی ہو، ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ فاقوں پر ہے آج کل، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھا کرو۔ رحمان پاپا کے بولنے پر نرمین جو کب سے ضبط کر رہی تھی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ پاپا میں کیا کروں، زندگی بہت تنگ ہو گئی۔ بھابھی نے رات بھی کچن کو تالا لگا دیا تھا، صبح بھی ناشتے کو نہیں ملا، تبھی شاید اس کی یہ حالت ہوئی ہے۔ وہ آج پہلی بار روتے ہوئے کسی غیر کے آگے اپنے جلے دل کے پھپھولے پھوڑ رہی تھیں، وہ غیر جو ان کے اپنوں سے لاگنا بہتر تھے۔ امان جو دروازے کے بعد چھپ کر ان کی بات سن رہا تھا غصے سے پلٹ گیا۔ اس کے بعد جب نرمین ایمل کو لیے گھر لوٹی تھی تب تک امان وہاں ایک بہت بڑا تماشا کھڑا کر چکا تھا۔ اس نے باپ کو اپنی ماں کی نیچ حرکت کے بارے میں بے دھڑک ہو کر بتایا تھا، اور اس کے بعد اسف صاحب نے دنیا دکھاوے کو ہی صحیح مگر بیوی کو ایک زوردار تھپڑ جڑ کر بہن سے معذرت کی تھی۔ پھر ایک فائدہ یہ تھا کہ ہم ان کو بھوکا پیٹ سونا نہیں پڑتا تھا، بلکہ نرمین اور ایمل کا مہینے کے جیب خرچ بھی مقرر کر دیا گیا۔ نرمین اس وجہ سے بے خبر بھائی کی مہربانی پر خوش تھیں، مگر آصف صاحب بہت دور کی پلاننگ کیے ہوئے تھے۔ 3 سال بعد میں نے منع کیا تھا نا تم سے کہ تم اس رمیز سے دور ہو، پھر بھی تم پاس نہیں آئی۔ اب دیکھا اس نے کیا کر ڈالا۔ امان چھت پر کتابیں کھولے بڑے دماغ سے پڑھتی ایمل کے پاس آیا اور آتے ہی چیخنے چلانے لگا۔ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا امان، آرام سے بات کرو۔ وہ ضبط کرتے ہوئے نرمی سے بولی، ارے وہ میری محبت کا ہاتھ شادی کے لیے مانگ رہا ہے اور تم بولتی ہو کہ تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کروں۔ وہ جھاگ اڑاتا مزید شدت سے دھاڑا۔ رمیز رحمان بابا کا بیٹا تھا جو حال ہی میں لندن سے ڈاکٹر بن کر لوٹا تھا۔ ایمل اکثر رحمان بابا کے گھر پائی جاتی تو اس کی بات چیت رمیز سے بھی بڑھنے لگی، جو کہ امان کو ایک آدھ نہیں بھائی تھی۔ اس نے کئی بار ایمل کو اس سے دور رہنے کی ہدایت کی تھی، مگر وہ باز نہیں آئی۔ وہ ڈاکٹر تھا اور ڈاکٹر بننا ایمل کا جنون تھا، تبھی وہ اکثر پڑھائی سے متعلق کوئی ٹاپک سمجھنے کے لیے اس کے پاس گئی ہوئی ہوتی تھی۔ یہ جانے بنا کہ 16 سال کی وہ لڑکی رمیز کو بھا گئی تھی، تبھی اس نے رشتہ بھجوا دیا۔ تب سے امان نے آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ ایمل تیش میں آ کر کتاب سائڈ پر پٹکتی اٹھی۔ امان نے اس کے انداز پر آنکھیں پھیلائی تھے۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ کون سی محبت، کیسی محبت؟ ایمل کی برداشت آج ختم ہو چکی تھی۔ تم، میری محبت اور کون؟ وہ ڈٹائی سے بولا۔ ایمل نے بمشکل خود کو کنٹرول کیا، ورنہ عین ممکن تھا کہ اس کا ہاتھ اٹھ جاتا۔ میری بات غور سے سنو امان، میں نے تم سے محبت نہیں کرتی، بلکہ اگر تم نفرت کی بات کرو تو میں اعتراف کر لوں گی کہ ہاں مجھے تم سے نفرت ہے۔ آج اس نے اپنے اندر پکتے ناوک میں امان کو بھسم کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ امان نے شدید صدمے کے ساتھ اتفاق لڑکی کو دیکھا۔ تم، وہ مٹھیاں بھیجتا اس کی طرف بڑھا، آگے قدم بڑھانے کی جرات مت کرنا جب تک مجھے ایک بات کا جواب نہ دے دو۔ ایمل کی بات سن کر امان کے بڑھتے قدم رک گئے۔ تمہارے پاس ہے کیا؟ نہ تعلیم، نہ کوئی ہنر، تم تو میٹرک میں بھی مر مر کے پاس ہوئے ہو۔ رمیز کی بات کی جائے تو کم از کم وہ ویل سیٹلڈ تو ہے۔ تم اپنا بتاؤ، تم اس کے مقابلے میں کس حیثیت کے مالک ہو؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھے اطمینان کے ساتھ اس سے سوال کر رہی تھی۔ ملی، اس کا نام بار بار اپنی زبان سے مت لو، وہ چبا چبا کر بولا تھا۔ ایمل طنزیہ ہنسی ہنسی، غیرت کے معاملے میں تو بالکل اپنے باغ پر گئے ہو امان۔ وہ مذاق اڑاتے انداز سے بولے، کیا مطلب ہے تمہارا؟ امان ٹھٹکا۔ مامو جان تو میرے باپ کی زندگی میں ان سے تعلقات استوار کرنے پر ان کی غیرت روکتی تھی، پر ان کے مرنے کے بعد انہی کے کاروبار پر قبضہ کر کے عیاشیاں کرنا ان کے لیے جائز ہے۔ یہی مثال تمہاری ہے، نہ کوئی حال ہے تمہارا نہ مستقبل۔ میرے ہی باپ کی دولت پر اکڑ کر بے غیرتی سے ہم دونوں کو ہاتھوں سے لوٹتے ہوئے تم مجھے یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ میرے منہ سے کسی اور کا نام سن کر تمہاری غیرت کو ٹھیس پہنچتی ہے؟ سیریسلی امان؟ وہ اس کی ذات اور وقار کی بڑی شان کے ساتھ پرخچے اڑا رہی تھی۔ امان مزید وہاں ٹھہر نہیں سکا، الٹے قدموں سے وہ چھت سے نہیں بلکہ گھر تک سے ہی نکل گیا تھا۔ ایمل نے اس کے غائب ہونے پر شکر کا کلمہ پڑا تھا، مگر گھر میں کوحرام مچ گیا۔ بیٹے کے غائب ہونے پر جہاں ممانی مرنے والی ہوگی، وہیں ماموں آصف نے پورا شہر بیٹے کی کھوج میں الٹ دیا۔ وہ واپس گھر نہیں آنا چاہتا تھا۔ ماموں جانتے تھے کہ وہ ایمل کو جنون کی حد تک پسند کرتا تھا، تبھی انہوں نے اس کو لالچ دیا کہ وہ اگر واپس گھر چلے گا تو وہ فوراً اس کی شادی ایمل سے کروا دیں گے۔ امان کو اس سے اچھی آفر نہیں مل سکتی تھی۔ ایمل کی کہی سب باتیں وہ بھول گیا۔ یاد تھا تو یہ کہ ایمل اس کی ہو جائے گی اور کوئی اس کا ہاتھ مانگنے کی جرت نہیں کرے گا۔ ایمل تو سنتے ہی یہ ہتے سے اکھڑ گئی تھی، مگر ماموں اور ممانی نے اپنے احسانوں سے اور پتہ نہیں کون سی محبتوں کے تانے دے دے کر ان کو راضی کر لیا، اور یہ کہ اگر ان کے بیٹے کو کچھ ہوا تو وہ ان ماں بیٹی کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس کا نکاح امان سے کر دیا گیا۔
उस रात वो तकिए में मुंह छुपाए बाप को याद करती बिलक बिलक कर रोई थी। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा एमल, तुम्हें अपनी मलका बनाकर रखूंगा। निकाह के बाद अमान का मासूम सा इजहार मोहब्बत उसे जहरीले तीर की तरह जा लगा था। इसके कुछ ख्वाब थे, उसे अपना मुस्तकबिल बनाना था और उसे अपनी ज़िंदगी में ऐसे शख्स की चाह थी जो बेहतरीन हो, इज्जत देने वाला और इज्जत लेने वाला हो, धीमे मिजाज का हो, मगर इसकी ज़िंदगी किसी अच्छे मकसद से भरपूर हो, वो दीनदार हो। मगर अमान में तो कोई भी ऐसी खूबी मौजूद नहीं थी। 2 महीने बाद रुखसती रख दी गई। एमल पढ़ाई छोड़कर चुपचाप घर बैठ गई। उसने खाना पीना बोलना चालना सब छोड़ दिया, बस इतना कि अपनी माँ के लिए चंद दिन जी सकती। अमान के खुद के लिए चाहत भरे पैगामात पढ़कर वो मजीद शिद्दत से इसके लिए नफरत महसूस करती। वो इसकी रुखसती का दिन था। पत्थर बनी वो अपने कमरे में तन्हा बैठी थी। कोई जज्बात जन्म नहीं दे रहे थे जब नरमीन बेगम इसके पास आई। एमल, माँ की बात सुनो मेरी बच्ची। उन्होंने इसका चेहरा हाथों के प्यालों में भरे। एमल यूं ही पथराई हुई नजरों से दीवार को तकती रही। आज रात जब तुम अमान के कमरे में रुखसत होकर जाओगी तो ठीक 8 बजे उसके कमरे की खिड़की से लॉन में कूद जाना। मैं उसे तब तक कमरे में नहीं आने दूंगी और मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। आज रात हम तुम्हारे नाना सरकार के पास चले जाएंगे, कभी वापस ना आने के लिए। इनकी बात थी ही कुछ ऐसी कि एमल का सकता पल भर में टूटा। अम्मा, इसकी आवाज़ में बेयकीनी थी। अगर हम आज यहाँ से यहाँ ना भागे तो तुम्हारी मामू वो करोड़ों की मालियत के सारे प्लाट अमान के नाम करवा लेंगे जो तुम्हारे पापा ने अपनी ज़िंदगी में तुम्हारे नाम पर खरीदे थे। मैंने आज इनको अमान से बात करते सुना है। वो लड़का कामअकल है, इनके नज़दीक दुनिया में मोहब्बत के अलावा और कोई जज्बा मायने नहीं रखता। कोई भय नहीं वो तुम्हें साइन करने का बोल दे। वो इसे और भी कुछ बता रही थी, फिर उसने माँ के कहने पर अमल किया और दोनों ज़ीशान के मामू के घर चली गई जो कि सवात में था। वो इतनी खुश थी कि जैसे जी उठी। नाना सरकार ने इनको पढ़ाया लिखाया, इसके डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा किया। दूसरी जानिब अमान के सारे शौक जज्बे उसी दिन मर गए जब वो अपने कमरे में गया और उसकी दुल्हन वहाँ से गायब थी। उस रात वो पूरा का पूरा बदल गया। इसके माँ बाप ने जो ज्यादतियाँ एमल और नरमीन के साथ की थी सब खुलकर सामने आई, मगर फिर भी वो इसकी बेवफाई माफ़ न कर सका। उसने घर छोड़ दिया, पढ़ाई के साथ साथ छोटी मोटी नौकरियां भी करने लगा। कभी कभार पैसों की कमी की वजह से उसको भूखा सोना पड़ता तो फूफा और अहमद बहुत याद आते थे। इसकी माँ भी तो इनको ऐसे ही भूखा रहने पर मजबूर करती थी। फिर जब चंद पैसों के लिए मालिक की बातें सुननी पड़ती तो इसे एमल की बेबसी याद आती, जब वो इस पर ज़बरदस्ती रोब जमाता था। इसके माँ बाप लाखों बार मिन्नत कर चुके थे, मगर वो ना इनसे पैसे लेता था ना घर लौटा था जहाँ एमल की यादें वाबस्ता थी। उसने ज़िंदगी के इन 10 सालों में बहुत मेहनत की, पैसे कमाने के लिए लोगों की जूतियां तक रगड़ी। अपनी मेहनत के बलबूते पर उसने CSS का इम्तिहान क्लियर किया और FBR में कस्टम ऑफिसर के तौर पर इसकी नौकरी लग गई। अब जिंदगी में सब था, मगर वो नहीं थी जिसकी इसको आज भी चाह थी। वो एक केस सॉल्व करने के लिए सवात गया था जब वो इसे मिली थी, इसकी बेवफा बीवी। आज उसने 10 साल बाद अपनी बीवी को देखा था, और वो भी तब जब वो हॉस्पिटल के अंदर एक मुजरिम की तलाश कर रहा था। पता चला कि इसकी बीवी ही थी जिसने इस मुजरिम का इलाज किया था। लड़की इसको रुखसती के दिन छोड़कर भाग गई थी, और वो दिन रात इसको तलाशने की तमन्ना और इंतकाम की भट्टी में जलता रहा। आज वो फाइनली इसको मिली थी तो वो इससे बेहद खौफजदा थी, मगर असल झटका तो तब लगा जब उसने एक मेल डॉक्टर को अपनी बीवी के साथ देखा। पता चला वो तो हाल। अमान, तुम भी अभी तक यहाँ बैठे हो? नरमीन बेगम की आवाज़ सुनकर दरवाजे के साथ सुकड़े सिमटे अमान ने सर उठाकर इन्हें देखा तो इनके माथे पर पट्टी बंधी देखकर तड़प कर इनके गले लगा था। फूफो, आई एम सो सॉरी, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था, मुझसे गलती से हो गया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। वो ज़ोर से इनको लिपटा इनसे माफ़िया मांगने लगा। अमान, कुछ नहीं हुआ मुझे, मामूली सी चोट है, और तुम्हारा दिमाग ख़राब है जो इतने घंटों से बाहर ठंड में बैठे हो। चलो अंदर। इनके अंदर के भतीजे के लिए बेपनाह मोहब्बत फ़ौरन से जागी थी। इसको साथ लिए वो अंदर चली है, और आते ही आतिशदान में मज़ीद लकड़ियाँ डाली। आग फ़ौरन से भड़की थी। वो इसको सोफे पर बिठा के अच्छे से कंबल उड़ाती अंदर कॉफ़ी बनाने किचन में चली गई। अमान इस वक्त बुरी तरह से कपकपा रहा था। जल्दी से कॉफ़ी पियो। नरमीन बेगम ने कॉफ़ी का कप उसे पकड़ाया और लवाजमात टेबल पर रखे। तुम्हारा जज्बातीपन कब खत्म होगा? इसका सर अपनी गोद में रखते हुए वो प्यार से पूछ रही थी। आई एम सॉरी फूफो, पर जब भी आपकी जज्बात से आ रही बेटी को देखता हूँ मेरे अंदर एक्स्ट्रा जज्बात जन्म लेने लगते हैं। वो बात के इख्तिताम पर शरीर हूँ। फूफो होले से कह लगाकर हंस पड़ी। और क्या करते हो आजकल? यहाँ सवात में क्या कर रहे हो? वो मूंगफली का दाना इसके मुंह में डालते हुए पूछ रही थी। आपका नालायक भतीजा FBR ऑफिसर बन गया।
ایک مشن کے سلسلے میں یہاں سوات آیا ہوں۔ اس کے بتانے پر نرمین بیگم کی حیرانی قابل دید تھی۔ بھائی اور بھابھی کیسے ہیں؟ انہوں نے سنبھل کر پوچھا۔ میں نہیں جانتا۔ اس کا لہجہ تلخ ہوا، ساتھ ہی وہ مزید پھپھو کی گود میں سمٹا تھا۔ کتنے عرصے بعد امان نے اس لمس کو محسوس کیا تھا۔ اس کی پھپھو جو اس کو بے حد پیار کرتی تھی، جن پر اس کو سب سے زیادہ مان تھا، وہ عین لمحے اپنی بیٹی کی محبت کو اس کی محبت پر ترجیح دے کر اسے چھوڑ گئی تھی، اور وہ اتنا مجبور تھا کہ شکوہ بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ یہ تو دنیا کا دستور ہے۔ کیا مطلب نہیں جانتے؟ وہ حیران ہوئی۔ جس دن آپ نے گھر چھوڑا اس دن میں نے بھی گھر کو خیر آباد کہہ دیا تھا پھپھو۔ میں وہاں 10 سال سے نہیں گیا۔ وہ بنا کسی تاثر کے بولتا چلکوں سے اٹھا کر کھانے لگا۔ اب کے بعد نرمین بیگم صحیح معنوں میں گنگ رہ گئی۔ ایمل سے جدائی کی اتنی بڑی سزا دی تھی اس نے خود کو اور اپنے ماں باپ کو۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے اماں؟ ایمل جو ابھی تھوڑی دیر پہلے سارے ہنگامے سے تھک ہار کر سونے لگی تھی، آوازوں کے شور سے اٹھی اور لاؤنج میں جہاں جھانکا، جہاں پھپھو کو بھتیجے کے لاڈ اٹھاتے دیکھ کر وہ 240 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ اٹھ گئی تم؟ تھوڑا اور سو لیتی، اماں نے محبت سے بولا، مگر وہ سینے پر ہاتھ باندھے امان کو گھورتی رہی۔ اماں، میں نے یہ پوچھا ہے کہ یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے یہاں، اور یہ شخص یہاں کیا کر رہا ہے؟ بھول گئی کیا کچھ کر کے گیا ہے یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے ساتھ؟ ایمل کے غصے کا غراف مزید تیزی سے بڑھا تھا، کیونکہ امان کی شرارتی اور تپا دینے والی نظریں مسلسل اس پر جمی تھیں۔ اس نے اپنے کیے کی سزا کاٹ لی ہے ایمل۔ پچھلے 5 گھنٹوں سے یہ باہر کھلے آسمان تلے بیٹھا تھا۔ سردی سے کچھ ہو جاتا اسے اگر میں نہ دیکھتی تو۔ نرمین بیگم نے پیار سے امان کی گالوں پر ہاتھ رکھے اس کو بتایا، تو اماں، آپ نے اس کو ایک بار پھر سے گھر گھسا لیا، اور خاطر تو ویسے تو آپ ایسے کریں جیسے آپ کی بیٹی کو ڈاکٹر نہیں پرائم منسٹر لگی ہے، جیسے حرام خوروں پر خرچ کرتی پھرے گی۔ وہ ضرورت سے زیادہ تلخ ہو گئی تھی۔ امان کے چہرے پر ایک تاریک سا سایہ لہرا گیا تھا۔ ایمل، بدتمیزی مت کرو، نرمین بیگم کی آواز اونچی ہوئی۔ نہیں پھپھو، رہنے دیں، یہ ٹھیک بول رہی ہے۔ میرے باپ نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا میں انجانے میں ہی صحیح پر ان کے ساتھ تھا۔ آج بھی میں یہ آپ کی پراپرٹی کے سارے کاغذات اور بزنس کے تمام اثاثے آپ کو لوٹانے آیا تھا، بس نہ جانے کیوں اس کو دیکھ کر جذباتی ہو گیا۔ اور رہی بات پھپھو آپ کے زیورات کی، تو وہ میں نے بینک میں جمع کروا دیے تھے، آپ جب چاہیں میرے ساتھ چل کر نکلوا سکتی ہیں۔ وہ جتنے سکون سے یہ سب بتا رہا تھا دونوں ماں بیٹی کوئی جواب نہ دے سکی۔ اور یہ تمہارے پیسے، میں نے ابھی جو کچھ تمہارے گھر سے تمہارے پیسوں کا خریدا ہوا کھایا، ویسے بھی پیسہ تو بہت ضروری ہے تمہارے لیے۔ اب کی بار اس نے باقی چیزوں کی طرح ان پیسوں کو ٹیبل پر نہیں رکھا، بلکہ اچھال کر ایمل کی طرف پھینکے تھے۔ اہانت کے احساس سے ایمل کے کان تپ اٹھے۔ کچھ بولنا چاہا، مگر وہ پہلے ہی نرمین بیگم کو خدا حافظ بول کر جا چکا تھا۔ اگلے کئی دن تک FBR والے ان کے ہاسپٹل کا چکر لگاتے رہے۔ ہسپتال کے تمام سٹاف سے تفتیش کی گئی۔ اگر ایمل کی بات کی جائے تو اس سے امان نے خود تفتیش کی تھی، اور اس کے کچھ سوالات ایسے تھے کہ وہ اشش کر اٹھی تھی، جیسے کہ آپ شادی شدہ ہیں، رہائش کہاں کی ہے، آپ کے والد کا کیا نام ہے۔ وہ اس قدر سنجیدگی سے یہ سب کچھ پوچھ رہا تھا کہ ایمل کو بجائے غصے کے مارے بے بسی سے رونا آنے لگا، مگر امان صاحب کی بے رخی قابل دید تھی۔ پھر اس کی فیمیل سٹاف کو اس سے فرینک ہوتا دیکھ کر وہ نہ جانے کیوں جلن محسوس کر رہی تھی، مگر امان نے مڑ کر اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ ڈاکٹر ایمل، آج رات کا کیا پلان ہے؟ وہ اپنا بیان دے کر باہر نکلی تو ڈاکٹر حسام اس سے پوچھنے لگے۔ کوئی خاص پلان نہیں، ایمل نے کندھے اچکائے۔ تو پھر میرے ساتھ ڈنر پر چلنے کی حامی بھر لیں، وہ شائستگی سے بولے۔ شور، وہ کبھی ڈاکٹر حسام کو انکار کرنے کی ہمت نہیں کر پائی تھی۔ تو پھر آج 8 بجے تیار رہنا، میں آپ کو خود پک کر لوں گا۔ وہ باتیں کرتے آگے بڑھ گئے۔ پیچھے دیوار کی اوٹ میں کان لگا کر باتیں سنتے آفیسر طلال امان کو خبر سنانے کی آفیسر طلال کے پاس امان کو سنانے کے لیے بری خبر تھی۔ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، اور یہاں کے منظر تو بہت حسین لگ رہے ہیں، ہے نا ڈاکٹر ایمل؟ ڈاکٹر حسام کی بات پر صبح میں چمچ گھماتی ایمل کا ہاتھ رکھا۔ وجہ فرمایا آپ نے؟ وہ پھیکا سا مسکرائی، پھر نگاہ سامنے کو اٹھی تو مارے حیرت کے اٹھی ہی رہ گئی، جہاں سامنے کی ٹیبل پر امان سسٹر نورا کے ساتھ تشریف فرما تھا، اور اوپر سے ایک کہے تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ سسٹر نورا کا کیا تھا؟ آئے روز نت نے بوائے فرینڈس کے ساتھ وہ یہاں آتی رہتی تھی۔ برداشت نہ پا کر وہ واپس سر جھکا گئی۔ اس کے سر جھکاتے امان نے ٹیڑھی نظروں سے اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھا تھا۔ ڈاکٹر ایمل، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر حسام کا لہجہ ہمیشہ کی طرح نرم و ملائم تھا۔ جی آپ کہیں پلیز۔ وہ ہمتاً گوش ہوئی، مگر سامنے والی ٹیبل کی طرف دیکھنے سے گریز کیا۔ کوئی امید نہیں تھی کہ وہ اپنا آپ کھو بیٹھتی۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں ایمل، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ مخملی ڈبیا اس کے سامنے کرتے ہوئے ڈاکٹر حسام اس کی جانب دیکھتے پر امید تھے۔
ایمل نے حیرانی سے ڈبی میں چمکتی اس ڈائمنڈ کی رنگ کو دیکھا اور ایک بے چور نگاہ امان پر ڈالی جو ان کی طرف متوجہ نہیں تھا، مگر نہ جانے کیوں اس کے کہے تھم گئے تھے۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو شاید وہ ڈاکٹر حسام کے پرپوزل پر خوش ہوتی، کیونکہ وہ ایسے ہی دھیمے اور مچیئر انسان کے ساتھ کی خواہش مند تھی اور امان سے جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ مگر جب سے امان واپس اس کی زندگی میں لوٹا تھا، اس کا لگا تھا کہ اس کے جذبات بدلنے لگے ہیں، اس کی خواہشات میں کچھ تبدیلی آنے لگی ہے۔ اور جب اما نے اس کو امان کی گزشتہ 10 سالوں کی زندگی کے بارے میں بتایا اور اس کا اپنے گھر والوں سے کنارہ کر لینا، تو امن کے دل میں بندھی گرہیں کھلنے لگی تھی۔ ڈاکٹر حسام، میں آپ کو اس کا جواب کچھ دنوں تک دوں گی، اگر آپ میرا انتظار کر سکتے ہیں تو۔ فی الحال اسے سمجھ نہ آیا کہ کیا بہانہ کرے۔ ڈاکٹر حسام کے چہرے کی روشنی بجھی ضرور تھی، مگر وہ پہلے کی طرح مسکرا کر سر ہلا گئے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر ایمل، میں آپ کے جواب کا انتظار کروں گا۔ انہوں نے بولنے کے ساتھ ویٹر کو بل لانے کا اشارہ کیا تو وہ ان کے پاس چلا آیا۔ سر، آپ کا بل پے ہو گیا ہے، ویٹر نے ہاتھ باندھے بتایا تو حسام تیز حیران نظروں سے ایمل کو دیکھنے لگا جو اب امان کو گھور رہی تھی۔ پے ہو گیا؟ کس نے پے کر دیا؟ حسام ویٹر سے پوچھنے لگے۔ سر، وہ سامنے کی ٹیبل والوں نے۔ انہوں نے بولا ہے کہ ان کی بیگم بھلے آپ کے ساتھ ڈنر کر رہی ہیں، مگر بل پے کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ ویٹر کی بات سن کر جہاں حسام کو شدید حیرت کا جھٹکا لگا، وہاں ایمل مارے شرمندگی کے سر جھکا گئی۔ بیگم، ذمہ داری؟ یہ سب کیا ہے ایمل؟ حسام کے چہرے پر ناگواری صاف واضح تھی۔ امان اب اٹھ کر وہاں سے جا رہا تھا۔ ٹھیک سنا ڈاکٹر حسام آپ نے، سامنے کی ٹیبل پر بیٹھا شخص جس نے بل پے کیا ہے وہ میرا شوہر ہے۔ ہمارا آج سے 10 سال پہلے نکاح ہوا تھا۔ اب حوصلہ مجتمع کر کے آرام سے اعتراف کر گئی۔ اوکے، میں سمجھ گیا، لیکن پھر آپ نے مجھ سے وقت کیوں مانگا؟ ہمارا رشتہ بہت ہی کمزور پل پر کھڑا ہے، کب پانی کی لہریں اس کو بہا کر لے جائیں نہیں جانتی میں، اس لیے آپ کو انتظار کا بولا۔ وہ بے تاثر لہجے میں بولی۔ نہیں ڈاکٹر ایمل، نکاح جیسا رشتہ تو ہمیشہ سمندری تھپیڑوں کا مقابلہ بھی بڑی دلیری سے کر سکتا ہے، اتنی طاقت ہوتی ہے اس رشتے میں۔ آپ ایک کمزور پل سے ڈل رہی ہیں۔ ڈاکٹر حسام کا لہجہ ایک بار پھر سے پہلے جیسا ہوا تھا، جو ثابت کرتا تھا کہ وہ مضبوط اعصاب کے مالک ہونے کے ساتھ عقل مند بھی تھے۔ پتہ نہیں ڈاکٹر حسام، میں ڈر رہی ہوں یا رشتے کی حقیقت کو جھٹلا رہی ہوں، وہ بے بسی سے بولی تھی۔ آپ اپنے جذبات سے بھاگ رہی ہیں ایمل، وہی جذبات جو آپ کی ویران آنکھوں میں آج کل رنگ بھرے ہوئے ہیں۔ آپ کو میں نے ہمیشہ ہنستے بولتے ضرور دیکھا ہے، مگر آپ کی آنکھوں کی ویرانی ہے نا، اس کو آپ کبھی دور نہیں کر پائیں۔ میں نے آج کل ان میں ستاروں کو ٹمٹماتے دیکھا ہے، وجہ جاننا چاہتا تھا اور اب جان گیا ہوں۔ اس کی وجہ آفیسر امان تھے، یا مجھے خوش فہمی تھی کہ شاید آپ میرے جذبات سمجھنے لگی ہیں۔ وہ بات کے اختتام پر زخمی سا مسکرائے تھے۔ آئی ایم سو سوری ڈاکٹر حسام۔ وہ فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ مزید بیٹھی رہی تو ڈاکٹر حسام کے ساتھ یہ زیادتی ہوگی۔ ڈاکٹر حسام نے کھلے دل سے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ ایمل نے قدم فوراً سے ریسٹورنٹ کے باہری دروازے کی جانب بڑھا دیا۔ سسٹر نورا، آپ میری دوست ہیں یا دشمن؟ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں آپ؟ گھر آتے ہی اس نے سب سے پہلا نام نورا کو فون کھڑکانے کا کیا۔ ڈاکٹر ایمل، میں نے کیا کر دیا؟ نورا نے پہلی بار ایمل کو غصے میں دیکھا تھا، تبھی پھنسی پھنسی آواز میں بولی۔ میرے ہسبینڈ کے ساتھ ڈیٹ پر جاتے آپ کو شرم نہیں آتی؟ وہ سیدھا مدعے پر آئی۔ آپ کے ہسبینڈ؟ نورا کو لگا اس کی سماعتوں کی بریکیں فیل ہو گئی ہیں۔ جی، آفیسر امان میرے شوہر نامدار ہیں، ان سے دور رہیں ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ دھمکی دے کر کھٹ سے کال کاٹ گیا اور پیچھے نورا کو سناٹوں میں چھوڑ گئی، جو امان کی ساتھ شادی کہاں کرنی ہے یہ بھی سوچ چکی تھی۔ او گاڈ! وہ تنگ آ کر مارے فرسٹریشن کے اپنے ہی بال نوچنے لگی۔ یہ 2 ہفتے بعد کی بات تھی، جب جنوری کی سرد ترین رات تھی، جب رات کے تیسرے پہر اس کا فون بج اٹھا۔ نیند بھری آنکھوں کے ساتھ اس نے فون کان سے لگایا تو بھیانک ترین خبر اس کی منتظر تھی۔ اس کو ایمرجنسی میں ہاسپٹل بلایا گیا تھا۔ کچھ پیشنٹس آئے تھے جن کی حالت گولیاں لگنے کے باعث بہت نازک تھی، اور جب ایمل نے امان کا نام سنا تو تڑپ کر بستر سے نکلی تھی۔ بنا ماں کو انفارم کیے یخ بستہ موسم میں وہ کچھ گرم پہنے بغیر گاڑی کی چابیاں اٹھا کر گھر سے نکل آئی تھی۔ ہسپتال تک پہنچتے ہوئے جتنا اس کی آنکھیں روئی تھیں، شاید زندگی بھر ان سے اتنے آنسو نہ بہے ہوں۔ آتے ہی وہ چینج کر کے آپریشن تھیٹر میں چلی گئی۔ امان اور اس کے کچھ ساتھیوں کو دشمن کا تعاقب کرنے کے دوران کچھ گولیاں لگی تھیں۔ امان کی حالت زیادہ خراب تھی تو اس کا سینئر ڈاکٹرز آپریٹ کر رہے تھے۔ وہ رات بہت بھیانک تھی، خون اور آنسوؤں کی رات۔
ایک آپریشن کرنے کے بعد ہی اس کی ہمت جواب دے دی جب بھی ڈاکٹر سامنے آ کر اسے سنبھالا تھا۔ اگر زندگی کے اس اہم موقع پر آ کر آپ ہمت چھوڑ دیں گی ایمل، تو آپ کی زندگی کی ساری ریاستیں اس ایک رات میں ضائع ہو جائیں گی۔ وہ فقط ایک جملہ بول کر چلے گئے، مگر ایمل میں جان ڈال گئے تھے۔ اس کی زندگی میں صرف امان نہیں تھا، اس کا پروفیشن اور اس کی ذمہ داری جو اس فیلڈ کو جوائن کرنے کے بعد اس پر عائد ہوتی تھی، وہ حوصلے کا پہاڑ بن گئی، اور اس کی یہ ہمت اور رب سے دعاؤں کا سلسلہ اور تعلق تھا جو سب کی جانیں بچا لی گئی۔ امانو کو جو ہی ہوش آیا تو اس نے سب سے پہلے ایمل کا نام لیا تھا۔ بے وفا لڑکی، تم نے میرا آپریٹ کیوں نہیں کیا؟ اس قدر شدید تکلیف میں بھی وہ جگت بازی سے نہ رکا۔ تمہاری جان بچ گئی ہے، یہ ضروری نہیں ہے تمہارے لیے، بس میں ہی بے وفا ہوں، وہ سلگ کر بولی تھی۔ ہاں، تو اگر میں ان ڈاکٹرز کے ہاتھوں میں دم توڑ دیتا تو کیسی بد نصیبی ہوتی میری کہ بیوی سرجن ہے پر شوہر کسی سوکھے سڑے میل ڈاکٹر کی باہوں میں دم توڑ گیا۔ کیا بات کی امان صاحب نے؟ ایمل اپنا سر پیٹتی رہ گئی۔ سنا ہے کسی نے ہمیں گولی لگنے کا سن کر اپنے لیٹر آنسو بہا دیے۔ بولتے ہوئے اس کی آنکھیں اکھڑ رہی تھی مگر وہ ڈھٹائی کا پہاڑ چپ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ہاں اچھا، سسٹر نورا کی بات کر رہے ہو؟ ایمل نے بھی چالاکی دکھائی تھی۔ نہیں، مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ لڑکی جس نے نورا کو کال کر کے دھمکی دی تھی کہ میرے شوہر سے دور رہو، اس کی بات کر رہا ہوں۔ امان کو پوری خبریں تھیں۔ ایمل کے گال لال پڑ گئے تھے۔ جا رہی ہوں میں، تمہاری طرف فارغ نہیں ہوں، وہ لٹھمار انداز سے بول کر جانے لگی تو امان نے برق رفتاری سے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس چکر میں اس کے ہاتھ میں لگی ڈرپ نکل گئی اور خون چھوٹ پڑا تھا۔ امان، تم پاگل ہو کیا؟ وہ گھبرا کر پلٹی اور پھرتی سے کاٹن زخم پر رکھ کر دباتی خون کا بہاؤ روکنے لگی۔ ہاں، پاگل ہوں، پر صرف اپنی مری کے لیے، وہ جذبات سے بھرپور لہجے میں بولا تھا۔ ایمل بھیگی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھے گی۔ آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ مری، وہ اسے معذرت کر رہا تھا۔ نہیں، سوری کرنے کا حق پہلے میرا ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتی اس کا ہاتھ عقیدت کے ساتھ آنکھوں سے لگا گئی۔ امان پرسکون سے اپنی بیوی کے چہرے کو محبت سے دیکھ کر آنکھیں مل گیا۔ آج اس کی 10 سالہ ریاست کا بالآخر پھل مل گیا تھا اسے۔ ماموں اور ممانی سے ملنے چلیں گے اور تم ان سے معافی مانگو گی، سمجھے؟ وہ تنبیہ انداز سے بول رہی تھی۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، وہ ہولے سے مسکرایا۔ ایمن امان کی اس قدر فرما برداری پر بے ساختہ ہنس پڑی تھی۔ ان کو آپس میں خوش دیکھتی سسٹر نورا دل سے مسکراتی دروازے سے ہٹ گئی۔ باہر ٹھنڈی ہواؤں کا رقص جاری تھا جو دو بچھڑے ہوئے کے مل جانے پر شادمان تھا۔ تو جناب، کہانی کیسی رہی ضرور بتائیے گا، اور ہماری رائٹر کی کاوش کیسی رہی یہ بھی ضرور بتائیے گا۔ تو امید کرتے ہیں کہ اگر اس میں رسپانس اچھا آیا تو چھوٹی چھوٹی کہانیاں مکمل ہم آپ کو اپلوڈ کر دیا کریں گے، تو اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔